बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ कि सेहत के हवाले से माशाल्लाह सब तंदुरुस्त होंगे, लेकिन कारोबारी हवाले से कुछ परेशान ज़रूर होंगे। ऐसे हालात में हम अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर असबाब पैदा करे, जिनकी मदद से हम अपने घरों की कफालत कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से सरअंजाम दे सकें। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा हकीकत यह है कि यहाँ पे सिर्फ दुआ ही काम नहीं आएगी, हमें यहाँ पे कुछ और करने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि हम में से हर किसी को अपना मुहासरा करने की ज़रूरत है। हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि गुज़रे दिनों में अल्लाह ताला ने हमें किन किन मौक़ों से नवाजा था और हमने उनमें से किन मौक़ों से मुस्तफ़ीद होते हुए उन फ़राइज़ को सही तरह अदा किया जिनमें हुक्म इलाही हम पर वाजिब होता था, जैसे गरीबों का ख्याल रखना, हमसायों का ख्याल रखना, सदका खैरात करना, अपनी ज़ुबान आँख हाथ से दूसरों को महफूज करना, गीबत ना करना, हसद ना करना, मुनाफकत ना करना, अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी की टांग ना खींचना, झूठ से परहेज़ करना। और इसके अलावा जो भाई दुकानदार हैं जिनके काम परचून की दुकान है, होलसेल का काम है, पूरा तोल रखना, तोल में कमी बेशी ना आने देना और जो वो चीज़ें बेचते हैं उनको जायज़ कीमत पर बेचना, जायज़ फ़ायदा हासिल करना, नाजायज़ मुनाफा हासिल ना करना। अगर तो हम इन अहकामात को मद्देनज़र रखते हैं तो फिर हमारी दुआ रद्द हो जाए ये जवाज़ नहीं बनता। और अगर हमने इनमें से कुछ भी किया हुआ, मतलब अगर हमने हसद किया, गीबत की हुई किसी की, मुनाफकत से काम लेते रहे, अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी की टांग खींचते रहे, झूठ बोलते रहे, तोल में कमी पेशी करते रहे, उसके बाद नाजायज़ मुनाफा कमाते रहे, हमसायों का ख्याल ना रखा, गरीबों का ख्याल ना रखा, यतीमों मस्किनों का हक खाया, अगर इनमें से हमने कुछ भी किया हुआ और कोई एक ऐसा काम जो इनमें से हुआ, हो सकता है कि उसी एक काम की वजह से हमारी दुआ जो है कबूल ना होती हो। तो इसलिए हमें अपना मुहासरा करने की ज़रूरत है। हम इन सभी चीज़ों को देखें, महसूस करें, अपने आप से सवाल करें कि क्या हमने वो फ़राइज़ अदा किए जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। क्या हम उन कामों से बाज रहे जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमें बाज रखा है। अगर तो हमसे अनजाने में कुछ ऐसी भूल चूक हो गई हो तो हमें ज़रूरत है सबसे पहले उसकी माफ़ी मांगने की, कि हम अल्लाह ताला से पहले उसकी माफ़ी मांगें, उसके बाद हम अपनी कोई दुआ अल्लाह के हुजूर करें ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे। और आज जो हम इन बुरे हालातों में हैं, जो पूरी उम्मत मुसलमान इस वक्त बुरे हालातों का शिकार है, कोई मुल्क मुसलमानों के मुल्क को दहशतगर्द कह रहा है, कोई किसी को किसी फ़िरका वारियत के नाम पर काट रहा है, कोई किसी को किसी नाम पर काट रहा है, मार रहा है। इन तमाम वजूहात की जो वजह है जिसकी वजह से हम आज मसाइल में घिरे हुए हैं, इन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने वो काम नहीं किए जिनको करने के लिए अल्लाह ने कहा था। हम वो काम ज़रूर कर रहे हैं जिन कामों से हमें अल्लाह ने मना रखा था, जिनमें से सबसे गलत काम, सबसे बड़ा काम है सूद का। मुझे कोई मुस्लिम मुल्क दिखा दें, बता दें जिस मुस्लिम मुल्क में सूद ना चलता हो। उसके बाद ज़नाकारी, शराब नोशी, झूठ, मक्कर, मुनाफकत, गीबत,
حسد، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا تھا، لیکن یہ چیزیں مسلمانوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہیں۔ اور ان سب کے علاوہ جو ہم میں نااہلی ہے یا کاہلی ہے، سستی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس وقت جب ان کے گھر والوں میں سے کوئی مر رہا ہو یا کوئی مر چکا ہو، یا کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کو بیماری سے صحت یابی مل سکے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، نہ کہ اسے اس طریقے سے پڑھا، اس طریقے سے سمجھا جس کے لیے ہمارے لیے وہ کتاب لکھی گئی۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کتاب نازل فرمائی، ہم نے اس مقصد کو بہت پیچھے پھینک دیا۔ ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں ہر لحاظ میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کو اردو کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ہماری دنیا کے اختیارات، ہماری دنیاوی معاملات کے مسائل اور ان کے حل، دنیاوی معاملات میں سجزا اور جزا، تمام تر معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے بتائے ہیں۔ اور اس کتاب میں ہمیں کچھ ایسی چیزوں کے متعلق بھی آگاہ کیا جو ہماری دنیاوی معاملات سے آگے ہیں۔ خیر، ان چیزوں کو جو ہمارے لیے ضروری تھیں، ضروری ہیں اور اہم رہیں گی، بنیادی طور پر ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا گیا۔ جن لوگوں کو ہم نے ذمہ دار سمجھا، جن لوگوں کو ہم نے ذمہ دار بنایا، ان لوگوں نے وہ تمام تر چیزیں جو ہمارے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرتی، ان چیزوں کو ہم تک پوری ایمانداری سے نہیں پہنچایا۔ ان چیزوں کے معاملات میں بہت ساری رد و بدل کر کے اور ان کو مختلف اور مشکل انداز میں ہمارے سامنے رکھا گیا تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی بجائے ہم شارٹ کٹ لیں، ہم کسی کا سہارا لیں، ہم کسی کی مدد لیں، ہم خود کچھ نہ کر سکیں، ہمیں معذور کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے جنہیں ہم نے اپنا رہبر سمجھا، جنہیں ہم نے اپنا استاد جانا، ایک ذمہ دار شخص جانا، انہوں نے وہ تمام چیزیں ہمیں پوری ایمانداری سے نہیں بتائیں، نہیں سمجھائیں۔ انہی چیزوں کو چھپانے کی بنیاد پر آج جو ہمیں بھوک، تنگ دستی، افلاس، بے روزگاری جو پھیلی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں تک دین حق نہیں پہنچنے دیا۔ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، ہم لوگوں کو دین کے نام پر اس قدر مشتل کر دیا کہ ہم نے اپنے علاوہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھا۔ ان لوگوں نے قرآن و سنت کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کیا۔ حالانکہ دین آسان وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، نہ کہ دین وہ آسان ہے جو ان لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ جو دین اللہ نے ہم تک پہنچایا، اس سائیڈ پر، اس جانب ہمیں جانے سے ان لوگوں نے روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم خود جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، لہٰذا تم ان لوگوں کو دیکھو جن لوگوں نے ان راستوں پر عمل کیا جو اللہ نے بتایا تھا۔ مذہب کے ٹھیکیداروں نے دین کو بہت پیچھے پھینک دیا، منو من مٹی میں دبا دیا ہے آج کے دور میں کہ ہم اصلی دین تک نہیں پہنچ پا رہے۔ مذہب کے نام پر انہوں نے ہمیں بہت مشکل دین بتایا، حالانکہ دین بہت آسان ہے۔ یہ جو آج ہم مر رہے ہیں، ہم بے روزگار ہیں،
ہم پریشان کن حالات میں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں واپس لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے اللہ کے دین کی طرف لوٹیں۔ ہمیں ضرورت ہے یہ سوچنے کی کہ ہمیں کیوں بنایا گیا تھا۔ ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ کا دین جو اللہ نے ہم تک پہنچایا وہ زیادہ اہم ہے یا وہ لوگ اہم ہیں جن لوگوں کو ہم پر یہ کہتے ہوئے مسلط کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر چلے اور تم لوگ ان لوگوں کی پیروی کرو۔ ہم خود کیوں نہیں قرآن پاک کھول کر پڑھتے؟ ہم کیوں احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے؟ وہ اس لیے ان لوگوں نے مختلف تفسیر رکھ دی ہے قرآن پاک کی کہ کوئی بندہ کسی ایک جانب جا ہی نہ سکے۔ قرآن پاک کی عربی میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ قرآن پاک کے ترجمے میں ان لوگوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی۔ ہر شخص نے مختلف طریقے سے اپنے انداز میں ترجمہ کر کے قرآن پاک کو سامنے رکھ دیا۔ ہمارے لیے احادیث کی کتب کو ایسے رکھا کہ جو چیزیں ان کے اپنے خلاف تھیں ان کو انہی لوگوں نے ضعیف قرار دے دیا، بیمار قرار دے دیا، اور جو چیزیں ان کے اپنے حق میں ہیں وہ چیزیں ہی انہی کتابوں میں سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز جو دین میں نہیں ہے، جو اسلام میں نہیں ہے، مذہب میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، جو چیز ختم ہو چکی ہے، جس چیز کے متعلق شک ہے، جو چیز صحیح راوی نہیں ہے، اس حدیث کو بالکل ختم کرو یار۔ اس کو کیوں آپ نے کتاب میں لکھ کے رکھا ہے؟ مثال کے طور پہ کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب جو علماء اکرام ہوں گے وہ علماء سو ہوں گے۔ اب انہی لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا ہوا ہے، اور جو بندہ اس حدیث کو مانتے ہوئے کوئی لیکچر دیتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، موجودہ دور کے دوسرے علماء اکرام اس بندے کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ایک ضعیف حدیث بتا کر۔ جہاں پر یہ حدیث لکھی ہے اس سے آگے جو حدیث ان لوگوں کے حق میں ہوتی ہے اس کو یہ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، وہ جو بندہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ ضعیف ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر یہ جتنے نیک بزرگ لوگ قبروں میں مدفن ہیں، جیسے داتا علی حجویری صاحب، معین الدین چشتی صاحب، نظام الدین اولیاء صاحب، شمس تبریز صاحب، امام بری سرکار، اس طرح کے جتنے بھی نیک بزرگ لوگ ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اہمیت دی، حقیقی طور پہ نہیں، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان بزرگان تک جو بزرگان اس وقت قبروں میں مدفن ہیں، ان تک ہر ایک شخصیت کو لے کر انہوں نے فرقہ واریت میں لوگوں کو، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ کسی کو انہوں نے کہہ دیا کہ اسے برطانیہ نے پیسے دیے اور اس نے فرقہ بنا دیا، کسی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایران نے فنڈنگ کی، یہ فرقہ بن گیا، کسی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے یہود و نصارہ نے فنڈنگ کی، اس نے فرقہ بنا لیا۔ اپنے فرقے کو یہ جنتی کہتے ہیں، دوسرے تمام فرقوں کو یہ جہنمی کہہ دیتے ہیں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں کوئی ذاکر نہیں ہوں، میں نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی، میں وہ بندہ ہوں جو چیزوں کے تجزیے کرتا ہے، مشاہدے کرتا ہے، چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی چیز تک پہنچنے کی رسائی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں میں ان کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، جو چیز میرے سامنے نہیں آتی میں اس کی بنیاد کو پکڑ کر بیٹھ نہیں جاتا۔ میں نے اپنی زندگی کے 35 سالوں میں جو چیز سامنے رکھی، جو میرے سامنے چیز آئی، وہ یہ ہے کہ برے صغیر میں ان لوگوں نے، جنہیں دین مذہب کا ٹھیکیدار کہا جاتا ہے، جو مذہب کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، انہوں نے دین کو بہت پیچھے پھینک دیا، ہم لوگوں کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جی 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ ہمارا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہابی سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی ہمارا فرقہ ہے، سنی سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی ہمارا فرقہ ہے، یہ بریلوی ایک وکری چیز نکال دی، دیوبندی ایک وکری چیز نکال دی، امام ہے 4، اب جی ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، کوئی ایک رخ ان کا ہے ہی نہیں۔ ایک کتاب ہے اس میں سے حدیث میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے، اسی کتاب میں سے دوسرا بندہ حدیث سنا رہا ہے، اسے کہتے ہیں جی یہ صحیح ہے۔
ارے میری حدیث اگر ضعیف ہے تو پھر اس کو نکال لو نا کتاب سے باہر، اس کے لیے ایک الگ سی کتاب بنا دو کہ ضعیف احادیث کا مجموعہ، تاکہ لوگ اس کا ٹائٹل لے کے سمجھ جائیں کہ یار یہ ضعیف ہے، ہم انہیں نہیں پڑھتے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار یہ ضعیف ہے۔ لیکن اگر ایسا کریں گے تو ان کی دکانداری کیسے چلیں گی؟ میں آج ایک علامہ عقب نورانی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بتا رہے تھے کوئی بابا جی ہیں مانسرے کے، بابا دنکا بابا رحمۃ اللہ علیہ، وہ جی اتنے سال بھوکے رہے، 11ویں شریف والے کے نے بھی اتنی دیر بھوکی پیاس زندگی گزاری۔ جب میں قرآن کریم کو دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ جب میں حدیث کی طرف جاتا ہوں تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا میں جاتے تھے نبوت کا مقام پانے سے پہلے، وہاں پر جا کے عبادات کرتے تھے، تو حدیث سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے، کبھی حضرت عماشہ کی طرف سے کھانا لیتے تھے، کبھی حضرت عمہ ختیجہ کی طرف سے کھانا لیتے تھے۔ انہوں نے تو بھوکے نہیں کاٹی۔ جنگ کے دوران کچھ حالات ایسے تھے کہ انہیں پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، لیکن وہ ایک کنڈیشن تھی۔ لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط کر دیے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے سامنے ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ ارے بھائی کیوں ہم پہ یہ مسلط کرتے ہو؟ یہ لوگ ہمیں تم قرآن کی حدیث کی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ انہوں نے یہ کہتے ہیں جی ہم تفرقہ نہیں ڈالتے، انہوں نے تفرقہ ڈالا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات کو لے کر، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کو لے کر، حضرت عثمان کی ذات کو لے کر، حضرت مولا علی کی شان کو لے کر، انہوں نے چارہ صحابہ کو لے کر انہوں نے ہمیں فرقہ واریت بھی ڈالی ہے۔ ہر بندے نے، ہر عالم نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے صحابی کو ایک اونچا مقام دیا دوسرے کی نسبت۔ اور جب میں بخاری شریف کو پڑھتا ہوں اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ جب میں واقعہ پڑھتا ہوں، جب میں واقعہ خیبر پڑھتا ہوں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا لشکر جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے، حضرت ابو بکر کا لشکر جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے۔ 14 دن کے 17 دن کتنے دن وہ نہیں جیت سکتے، فتح نہیں ہوتا۔ تب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب میں اس شخص کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بے پناہ محبت کرتے ہیں اب میں اسے بھیجوں گا۔ اس رات تمام صحابی یہ سوچتے ہوئے رہے کہ شاید وہ جو صحابی ہوگا جسے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھیجیں گے شاید وہ میں ہوں گا۔ صحابی دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق بھی دعا کر رہے تھے کہ یا باری تعالیٰ وہ صحابی میں ہی ہوں، وہ شخص میں ہی ہوں جسے کل علم دیا جائے۔ لیکن وہ کون نکلا؟ وہ مولا علی نکلے۔ وہ مولا علی تھے جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہاں پہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر کا نام نہیں آیا۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق ہم کو بانٹ دیا ہے۔ ہم جو آج بہت برے حالاتوں میں ہیں، تنگ دستیوں میں ہیں، آج جو پاکستان میں مسلمان کنٹری میں انصاف نہیں ہے، ان کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ لوگ ہیں۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے جانیں اور اسے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمیں احادیث پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایک اچھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ڈسکس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، PTV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔